अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नवाब शाह की वार डॉक्टर राहिल राठौर के साथ। हमारे साथ एक मोअज़्ज़िज़ मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, सैयद जुल्फ़कार अली शाह, जिनकी बेटी सैयदा अलेना एक गटर में गिरकर जाँ बहक हो गई थी, शहीद हो गई थी। ये अकेले जो है पूरे सिस्टम से लड़ पड़े हैं शहर के लिए और अपनी बच्ची को क़यामत के रोज़ जवाब देने के लिए। बताता चलूँ, ये एक टीचर हैं और टीचर का काम है माशरे के अंदर बिगाड़ को सही करना। टीचर बिगड़े हुए बच्चों को भी सही करता है और वो माशरे को भी सही करता है, माशरे की इस्लाह करता है। इन्होंने सैयद जुल्फ़कार अली शाह ने तकरीबन 26 साल बच्चों को तालीम दी है और उसके बाद हज़ारों लोगों को उम्रे पर और ज़ियारतों पर भेजा है। ये इनका छोटा सा तारुफ है। आज ये पूरे शहर की आवाज़ बनकर खड़े हैं, सिर्फ इसलिए कि जो हादसा इनके साथ हुआ है कल किसी और के साथ वो हादसा पेश ना आए। सबसे पहले हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि इतने बड़े सिस्टम के खिलाफ कैसे खड़े हो गए और इनके 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 लिए इनकी किरदार कशी भी की गई, जहां इनकी बच्ची जो थी वो हादसे का शिकार हुई। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक वालेकुम हैं? सलाम सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक हैं सर? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप ये बताइए हमें कि आप ये क्या बदला लेना चाह रहे हैं या शहर की आवाज़ बने हुए हैं, या क्या है जो आप इतने मज़बूत लोगों को, ताकतवर लोगों को, सियासी लोगों को कानून के कटघरे में लेके आ गए हैं और दूसरी तरफ उन पर एफआईआर लॉन्च करने का हुक्म भी दे दिया गया है? सर, सबसे पहले मैं ये वाज़ेह करूं कि मेरी किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं है। ना मेरी किसी से ज़ाती दुश्मनी है, ना मेरे कोई सियासी मकासद हैं। बाकी ये है कि मैं ये शऊर रखता हूं कि मेरा हक क्या है और मेरा फ़र्ज़ क्या है। तो उस हवाले से मैं जो इसके ज़िम्मेदार अफराद हैं इस वाक़े के, तो मैं ये शऊर रखता हूं बहैसियत शहरी कि मेरे हुकूक क्या हैं, तो उनको हासिल करने के लिए इसमें ना कोई बदला है, ना ही कोई दूसरा कोई मकसद है। तो उस हवाले से जैसे ही मेरे साथ यह हादसा पेश आया, तो सोशल मीडिया पे मैंने पहला मुतालबा जो यही किया था, बल्कि बच्ची की लाश मेरे जी, हाथों में थी, बच्ची आपकी गोद में थी। तो मैंने एम्बुलेंस से उतरते ही उस वक्त जो मीडिया वाले मौजूद थे, मैंने पहला ही मुतालबा ये किया था। हालांकि उस वक्त इंसान के जज्बात एक बहुत ही शदीद होते हैं, और जिसके हाथ में 3 साल की बच्ची हो और वो भी उसने अपने हाथ से गटर से निकाली हो, उसकी कैफियत क्या होगी। तो मैंने उस वक्त भी यही जुमला बोला था कि मेरे साथ तो ये हादसा पेश आ गया, लेकिन खुदारा जो अरबाब इख्तियार हैं तो तवज्जो दें, और जो जो लकड़ी के ढक्कन लगे हुए हैं नवाब शाह में, उनको हटा के जो पूरे पाकिस्तान में दूसरी जगहों पे, हर जगहों पे आरसीसी ब्लॉक, सीमेंट ब्लॉक के या लोहे के ढक्कन लगाए जाते हैं, वो लगवाए जाए। फर्स्ट मोमेंट पे, यानी कि ये पहला मोमेंट था, तो ये मेरा पहला मुतालबा बच्ची यही आया। की आपके डेड बॉडी आपके हाथों में थी, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल, थी। वो गवाह है। और जी बिल्कुल, आपकी वीडियो देखी और आप बहुत सुकून के साथ ये बात कर रहे थे और आपका एक बहुत बड़ा दिल है। अल्लाह ने आपका बहुत बड़ा दिल रखा है कि आपने इस सब्र के साथ जो है बात की और हमने देखा कि आपने कहीं शोर शराबा नहीं किया। असल में ये सबर सर हमें आया है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सीरत से। हम शुरू से, क्योंकि मेरा ताल्लुक मकतब अहल बैत से है, अहले तशी मुसलमान हूँ मैं, तो शुरू से ही हमें जो सब्र की तलकीन करबला से मिली है। तो सीधी बात है, हम उनसे सीख ही सकते हैं। और जब मैं हमारे साथ ये मरहला पेश आया, तो मैंने उनको याद किया, और फिर मैंने ये मुतालबा पेश किया कि जिस तरह उन्होंने उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जानें कुर्बान की, तो मैंने भी उन्हीं का किरदार अपनाते हुए, उनकी सीरत पे चलते हुए यही कहा कि भाई कम से कम ये इस्लाह हो शहर की, ये जो ढक्कन है ये तब्दील हो जाए, ताकि कोई ऐसा वाक़या, क्योंकि मेरे इल्म में था कि माजी में भी ऐसे वाक़यात पेश बिल्कुल आए सर, हैं। मैं खुद पहुंचा हूं अलग अलग वाकयात पे। एक पुलिस ऑफिसर की बेटी पुलिस लाइन में गिर के जाँ बाक हो गई, ताज कॉलोनी में एक बच्चा गिर गया, उसके बाद अभी हालिया 2 महीने पहले ही कराची से मेहमान आए हुए लोग थे, ये उसी साइड ही
جو ہے وہ گر کر بچہ ایک جاں بحق ہوا ہے. میں نے انہیں کہا کہ آپ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں, آج آپ کا بچہ گرا ہے, کل کسی اور کا گرے گا. لوگ معاف کر دیتے ہیں سر. یہاں میرا سوال بنتا ہے آپ سے, لوگ معاف کر دیتے ہیں کہ یار جیسے اللہ کی رضا. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ نے معاف نہیں کیا, آپ کھڑے ہو گئے. اصل میں اس میں یہ ہے نا کہ جیسے مجھے پرسنلی پتا چلا نا کہ میری بیٹی اللہ کو پیاری ہو گئی ہے, تو میں نے قرآن کی آیت پڑھی, انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن عملی طور پہ جو اس کا ہے, جس کا میں نے مختلف مواقع پہ اظہار بھی کیا, جب میرے پاس مختلف بااثر افراد تعزیت کے لیے آئے, تو میں نے ان کو یہی جملہ کہا تھا کہ دس از ناٹ ایکٹ آف گاڈ. یہ کوئی آسمانی بجلی نہیں گری, یہ کوئی طوفان نہیں چلا. دس از ایکٹ آف ہیومن ایرر. یہ ایک غفلت ہے, نااہلی ہے. ادارے بنے ہوئے ہیں, بلدیاتی ادارے بنے ہوئے ہیں, ٹاؤن کمیٹی, چیئرمین, یو سی کونسلر, سارے, پھر ان کو فنڈز ملتے ہیں. لیکن وہ ایک بنیادی کام, یعنی ایک معصوم بچے گلی میں اپنے شاید وقوع کا مشاہدہ کیا ہو, تو گھر سے 7 یا 8 میٹر کے فاصلے, اتنا بھی نہیں کہ کوئی زیادہ دور گئی ہو کھیلنے بچی, یا کوئی دوسرے کسی گلیوں میں وہ پھر رہی ہو, یا کوئی اس کو اٹھا کے لے گیا ہو. وہ بالکل 7-8 میٹر کے وہ گھر سے نکلی, سامنے گھر تھا, وہاں اس کی ایج کی ہی چھوٹی بچی تھی, زینب نام ہے اس کا, اس کے ساتھ وہ کھیلتی تھی. لیکن جب ہم نے اس کو ڈھونڈا تو وہ ہمیں گٹر سے ملی. بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے سر. یہاں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے اس پہ آپ کے خلاف بھی باتیں کی کہ آپ خود گٹر بنوا لیتے, مختلف چیزیں کر لیتے. ہمارا معاشرہ اس قدر گھٹیا ہے کہ وہ جن کے ساتھ دکھ اور تکلیف ہوتی ہے اس کو چھوڑ کر طاقتور لوگوں کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے. مجھے یہاں ایک چھوٹی سی چیز یہ بتائیے گا, کیا یہاں پر آپ نے جس طریقے سے چیئرمین کو حیات کاکا پوٹا صاحب ہیں اور ظفر صاحب ہیں اور 2-3 لوگ ہیں, میں صحیح سے ان کے نام بھی نہیں جانتا ہوں, ان لوگوں کو نامینی کیا, کیا آپ کو یہاں پہ میئر, ڈپٹی میئر اور دوسرے لوگوں کو نامینیٹ کرنے کے لیے لوگوں نے کہا, یا آپ نے خود سے ان کو نامینیٹ کیا, کیا کیا ہے؟ تھوڑا یہ بتائیے گا, کیس کو اس طرف آپ کیسے لے کے گئے ان 6 بندوں کے گرد؟ سر اصل میں جیسے یہ واقعہ ہوا تو عموماً یہی شروع کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ میئر کی ذمہ داری ہے, یہ ڈی سی صاحب کی ذمہ داری ہے, یہ وزیر بلدیہ کی ذمہ داری ہے, آخر میں وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے, صدر صاحب کی ذمہ داری ہے. صحیح. تو یہ ہوتی ہیں جذباتی باتیں, جی جی, جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جی بالکل. میں کیونکہ ایک جو ہے وہ علم رکھنے والی سوچ رکھتا تھا, مجھے پتا تھا کہ یہ ذمہ دار کون ہے اس کے. سیدھی بات ہے, ایک ادارے بنتے ہیں, ہر ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھائی آپ کو یہ کام کرنا ہے, آپ کو یہ کام کرنا ہے. تو مجھے پتا تھا کہ یہ کام میئر صاحب کا نہیں کرنا, ان کو فنڈز دینے ہیں. یہ کام ڈی سی صاحب کو نہیں کرنا, ان کو فنڈز دینے ہیں. یہ جو ذمہ دار افراد ہیں جن کو فنڈز ملتے ہیں, جن کے نیچے ایک عملہ موجود ہے, ان کا کام ہے. ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ جا کے جلسے اٹینڈ کریں, وہ جا کے کیا نام ہے دوسروں کو پھولوں کی چادریں پہنائیں, اجرت پہنائیں. ان کا کام ہے بھائی اپنے علاقے میں کام کریں آپ. اور میرے خیال میں پارٹی کی طرف سے بھی ان کو یہی ہدایت ہوں گی جو وہ نظر انداز کرتے ہیں. اور جس کا یہ میں یہی کہوں گا کہ یہ نااہل ترین افراد ہیں جو ہمیں بدقسمتی سے ملے ہوئے ہیں, جس کا نتیجہ جو ہے وہ ہم بھگت رہے ہیں. اور اللہ رحم فرمائے کہ آئندہ کو ایسا واقعہ ہو, سب کے بچے محفوظ رہیں. تو میں نے ایک جو اپنے حساب سے جو معلومات لی, تو مجھے یہی ہوا کہ یہ اگر کیس مجھے کرنا ہے اور اس سے کوئی عام عوام کو فائدہ ملے, شہر کو فائدہ ملے, تو جو ذمہ دار افراد ہیں ان تک ہی محدود رہنا ہے. نہیں تو یہ کیس ایک سیاسی اسکورنگ میں یا دوسرے اس میں, جیسے آپ نے بتایا کہ لوگ کردار کشی کر رہے ہیں یا دوسرے. سر یہاں معذرت میں آپ سے ایک سوال کروں گا, یہاں بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو ذوالفقار صاحب ہیں, سید ذوالفقار علی شاہ, بیسیکلی یہ اپنی بچی کی جو انتقال ہوا ہے, اس کا جو شہادت ہوئی ہے, بولا یہ اس کا بدلہ نہیں لے رہے, یہ دیت کی طرف جائیں گے اور بعد میں اس طاقتور سسٹم کے خلاف کھڑے ہو کر یہ دیت لے لیں گے اور پیسے لیں گے. ایسے گھٹیا اور بدبخت الزام آپ کے اوپر لگائے گئے ہیں, آپ اپنے غم سے نہیں نکلے اور دوسری طرف جو ہے لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں, اس بارے میں سر آپ کیا کہیں گے؟
سر پہلے تو میں آپ کو یہ تھوڑا کلیئر کر دوں کہ پیسے لینے اور دیت والا چیپٹر دو الگ الگ چیزیں ہیں، کیونکہ دیت ایک اسلامی جو ہے وہ قانون ہے اور ایک ہمارے آئین میں موجود ہے اس کا. اور باقی پیسے لینے کی بات ہوئی تو وہ تو مجھے آفریں ہوئیں، جیسے ہی میں نے 22A کی اپلیکیشن داخل کی، مختلف طریقوں سے مختلف افراد کی جانب سے مجھے آفر ہوئی، اور اگر مجھے پیسے لینے ہوتے تو میں لے لیتا. ابھی تک میں کھڑا ہوا ہوں، آرڈر کروایا ہے. یقیناً آپ مجھ پہ کافی اس کا دباؤ رہا ہے، لیکن میں صرف اس وجہ سے کہ بھائی اگر میں پیسے لوں گا تو میں اپنی معصوم شہید بیٹی کو کیا منہ دکھاؤں گا. لیکن اگر میں اس کے لیے جو لڑ رہا ہوں اس کے لیے، اس جیسے دوسرے معصوم بچوں کے لیے، تو کم از کم میں قیامت کے دن سرخرو ہوں گا اس کے سامنے کہ بیٹی جو میری طاقت تھی. میں کمزور آدمی ہوں، ایک ریٹائرڈ پرائمری ٹیچر ہوں، کوئی میرا کوئی میرے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہے، کوئی سیاسی طاقت ہے، کوئی بڑا آدمی ہو میرے پیچھے، کوئی بھی نہیں. حلفاً میں اس بات کہنے کے لیے تیار ہوں. میں خود ذاتی طور پہ، بلکہ میں تو یہ کہوں کہ یہ میری بیٹی شہید کے خون کا اثر ہے جو مجھے طاقت دے رہا ہے. باقی جہاں دیت کی بات رہی، تو اگر میں ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ واقعاً یہی ذمہ دار تھے اور یہی لوگ جو تھے، تو دیت تو مجھے عدالت دلوائے گی. اور جب وہ مجھے دیت دلائے گی، اور یہ میں آج آپ کے چینل کی توسط سے یہ کلیئر کر رہا ہوں کہ اگر مجھے دیت کی رقم جو بھی ملی عدالت سے قانون کے ذریعے، تو وہ میں اپنی بیٹی کے نام سے ایک ٹرسٹ بناؤں گا، اور یہاں کے لوگوں کے لیے، چھوٹی بچیوں کے لیے، چائلڈ سیفٹی کے لیے، میں ان کے فلاح و بہبود کے لیے وہ کام کروں گا. اس میں کوئی بھی ایک پیسہ میں ذاتی استعمال کے لیے نہیں رکھوں. مجھ پہ مختلف دوستوں نے فون بھی کیا، اور کیا کہتے ہیں، کچھ لوگ پیار سے، کچھ لوگ محبت سے، کچھ لوگ اسی طریقے سے جی بالکل. مجھے انہوں نے کہا کہ آپ یہ ہاتھ اٹھا لیں اور ہم آپ کو یہ چیز کروا دیں گے، یہ چیز کروا دیں گے. تو میں نے اس وقت بھی ان کو یہی کہا کہ میرا یہ مقصد نہیں ہے. میرا مقصد ہے کہ تعین ہو کہ بھائی یہ ذمہ دار ہیں، اور تاکہ دوسرے لوگ اپنے حقوق کے لیے اٹھیں، اور جن لوگوں کو کام دیا گیا وہ اپنا کام تو کریں، پتہ ہو ان کو کہ کوئی بھی شخص کھڑا ہو جائے گا. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ڈی سی صاحب جناب نظامانی صاحب دوسرے دن میرے پاس تعزیت کے لیے جب آئے، ان سے میں نے یہی مطالبہ رکھا، اور انہوں نے فوری طور پہ اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا. جی، صرف ایک آپ کی وجہ سے کھڑے ہونے سے پورے شہر میں ایک نوٹیفیکیشن نکلا کہ لکڑی کے ڈھکن ختم کر کے وہاں پہ جو ہے CC کے، RCC کے یا دوسرے دیکھ رہے ہیں. ابھی مختلف، میں نے کل فیس بک پہ دیکھ رہا تھا، UC1 کے کوئی راؤ شبیر صاحب ہیں، وہ ڈھکن لگا رہے ہیں. دوسری کے UC9 تھی، عاشق حسین گورچانی صاحب، وہ اپنے اس میں ڈھکن لگا رہے ہیں، اور وہ ویڈیو بنا کے وہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم لگا. خود ان حیات کاکے پوٹو نے میرے پاس وہ اس کی موجود ہے فیس بک پہ، جو اس نے چلائی اپنی پیج سے، وہ میرے گھر کو انہوں نے خاص کر کے تصویریں لگائیں کہ بھائی ہم نے یہاں پہ وہ پتھر کے ڈھکن لگا لیے. لیکن اگر یہی چیز پہلے کر دے تو کم از کم آج جو ایک معصوم بچی، اور میں ہر انسان کو اپنے بچے پیارے بھی ہوتے ہیں، اور ان کو وہ ایک ایکسٹرا ٹیلنٹڈ بچی تھی، یعنی کہ 3 سال کی تھی، لیکن جو اس کی نالج، وہ جو باتیں کرتی تھی، ہم خود بعض اوقات گھر والے حیران ہو جاتے تھے کہ یہ کہاں سے سیکھتی ہے. تو جب ہم سے پوچھتے تھے، وہ توتلی زبان میں کہتی تھی، بابا میرا دماغ ہے نا، میں اس سے سوچتی ہوں. یعنی آپ یقین کریں، ہمارے گھر سے ایک تو میری اولاد بہت عرصے بعد ہوئی. میرے 3 بچے ہیں الحمدللہ، 9 سال کی بیٹی ہے اور 7 سال کا بیٹا ہے، اور پھر یہ تھی 3.25 سال کی علینا. لیکن وہ جو چھوٹا بچہ، آپ کو پتہ ہے گھر کا سب کی جان ہوتا ہے چھوٹا ہے. لیکن پھر جب وہ ایسی باتیں کرے اور ایسے کرے، بلکہ میں یہ کہوں گا، اگر آپ ہمارے پورے محلے میں وہ ایکٹیو تھی، ساری بچیوں کو لے کے چلنا، پھر کھیلنا، شرارتیں نہیں، شرارتیں نہیں، وہ ایک جیسے ہوتا ہے نا بچپن سے اس میں کوئی لیڈرشپ صلاحیت تھی. صحیح. تو مثلا میں نے ایک ایسے ہی دوست سے پوچھا تھا، تو اس نے مجھے کہا تھا کہ یہ بہت مشہور ہوگی. اب ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ اپنی جان دے کے مشہور ہوگی. بس اللہ کی، بس وہ ہم نے کہا تھا شاید کوئی اچھی ڈاکٹر بنے گی، کوئی انجینئر بنے گی، یا کوئی اچھی استاد بنے گی.
मकसद कोई भी शोबा अच्छा इख्तियार करेगी, लेकिन ये इल्म नहीं था कि बहरहाल खुदा वो तो मासूम है, हम तो यही कहेंगे कि हमारे गुनाह उसके ज़रिए माफ़ होंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल हमारा ऐसा ही है अकीदा है। کہ بچے تو ہوتے ہی جو ہیں وہ جنتی ہوتے ہیں، بالکل بے ان شک کا نہ کوئی حساب ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، نہیں، بلکہ اپنے اجر پہ والدین جو والدین بے شک صبر بے کرتے ہیں شک اللہ بے تعالیٰ شک اس پہ اجر عظیم دیتا ہے اور بے ان شک کے گناہوں کو اور چیزوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ بے شک بہت شکریہ، یہاں ساری عوام کے لیے آپ نے ایک بہت بڑا میسج دیا ہے کہ ایک شخص کو اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونے سے سارا نظام بدل سکتا ہے۔ یہاں جو لوگ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، وہاں آپ نے یہ ثابت کیا کہ ایک شخص اگر کھڑا ہو جائے، ایک عوام کھڑی ہو جائے طاقتور لوگوں کے خلاف بھی، تو وہ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ تو آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے جی۔ میں جو آپ نے جملہ بولا نا کچھ نہیں ہوگا، یہ بھی مجھے پہلے دن سے سائیں کچھ نہیں ہوگا، میں نے کہا بھائی اگر کچھ نہیں ہوگا تو میں کسی سے کوئی ڈیمانڈ تو نہیں کر رہا نا، قیامت کے روز بچی کے سامنے تو کھڑے ہوں میں گے۔ خود جو ہے وہ جا رہا ہوں رکشے میں بیٹھ کے اس 50 ڈگری گرمی میں پرسنلی میرے پاس تو بائک بھی نہیں ہے، مثال میں خود جا رہا ہوں بھائی رکشے کا پیسہ خرچ کر کے، وکیل کو فیس دے کے، میں نے نہ کسی سے مدد طلب کی ہے، نہ کسی کے جو ہے وہ اور کیا ہے، جو بھی وسائل تھے موجود اس کے تحت اگر کچھ نہیں ہوگا تو مجھے نقصان ہوگا، اٹس اوکے، لیکن اگر کچھ ہوگا تو وہ سب دیکھیں گے، اور الحمدللہ یہ پہلی کامیابی ہے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آگے بھی اس کی اثرات پڑیں گے، اور شہر کے دوسرے لوگ بھی، میں اس میں یہ آپ کے حوالے سے اور آپ کے چینل کے حوالے سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ بھی پیغام دینا چاہوں گا شہر کے دوسرے اہل افراد جو سول سوسائٹی ہے، یا جو کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک بے مقصد احتجاج کر کے اپنی طاقت ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ میں آپ کو اس میں تھوڑی ایڈ کر دوں چیز کہ جب مجھے بھی کہا گیا کہ آپ لاش لے کے دھرنا دیں، سنگر روڈ بند کروائیں، یہ کریں، مختلف محلے کے لوگ جی جی، لیکن میں نے کہا اس سے کوئی فائدہ نہیں، اس سے کیا ہوگا، بلکہ الٹا جو دھرنا دوں گا، جو دوسری گاڑیاں آ رہی ہیں، کوئی ایمبولینس آ رہی ہو، کوئی دوسرا کوئی ان کو تکلیف ضروری ہے، ان کو تکلیف ہوگی، ان کا تو قصور بھی نہیں ہے اس میں۔ تو بہتر یہ ہے، اور ہم عموماً یہ کرتے ہیں، کوئی مسئلہ ہوا، کوئی بھی چیز ہوئی چھوٹی موٹی، اس سے ہٹ کے بھی دوسری چیزیں جس کے ذمہ دار افراد ہیں، وہ ہم اپنا غم و غصہ روڈ پہ آ کے ٹائر جلا کے وہ نکال کے اپنی ہی چیزوں کو نقصان دے کے جی بالکل وہ ضائع کر دیتے ہیں، لیکن بجائے جو قانون موجود ہے اگر ہم اس کو فالو اپلائی کریں، کریں، اس کو فالو کریں، کیونکہ قانون موجود ہے۔ جی بالکل، یہ کہنا کہ پاکستان میں قانون موجود ہے، اس پہ عمل درآمد کے لیے ہمیں تھوڑا پیشن کا قدم مظاہرہ اٹھانا کرنا پیش پڑے گا۔ رفت کرنی پڑے گی اس کے لیے، اور تھوڑا اس پہ استقامت دکھانی پڑے گی، کیونکہ جب آپ یہ چیز کریں گے تو سیدھی بات ہے ایک جو طاقتور طبقہ ہے وہ لوگ ہیں وہ آپ کو تکلیف پہنچائیں آپ کو تکلیف بھی پہنچائیں گے، اور آپ کو، لیکن آپ اگر تھوڑا سا ہمت اور صبر کا مظاہرہ کریں گے تو یقیناً آپ کے لیے، سب کے لیے، شہر کے لیے یہ ایک بہت اچھا قدم ہوگا۔ جی بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اور اس صبر پہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر نصیب فرمائے، آمین اور اللہ تعالیٰ مزید آپ کے لیے آسانیاں کرے۔ آمین۔ آپ صرف اس سسٹم کے لیے نہیں، پورے شہر کے لیے ایک آواز بن کے کھڑے ہیں، کیونکہ آپ کو تو جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ بالکل اب جو ہے آپ شہر کے لیے لڑ رہے ہیں کہ شہر کو کوئی نقصان نہ ہو، یہاں کے بچے جو ہیں کوئی گٹروں میں گر کے جاں بحق نہ ہو جائے۔ یہاں میں عوام سے کہوں گا کہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں۔ یہ آپ کے سامنے زندہ مثال ہے، اتنے طاقتور سسٹم کے خلاف ایک شخص رکشے میں بیٹھ کر کورٹ کے چکر لگاتا ہے، اور دیکھیں کہ کورٹ کی عدالتوں کی طرف سے کہیں نہ کہیں انصاف ضرور دیا جا رہا ہے۔ یہ بہت مطمئن ہے عدالت کی طرف سے کہ جو ایف آئی آر کا حکم کیا گیا ہے آگے بھی انہیں انصاف ملے گا۔ نواب شاہ کے تمام شہری اپنے حقوق کے لیے بھی کھڑے ہوں، اور ذوالفقار صاحب کے ساتھ بھی کھڑے ہوں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ شکریہ جی، اللہ حافظ۔